अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान पाकीज़ा ख़ान। आप सबको खुशामदीद करना चाहूँगी आज के इस पॉडकास्ट में। नाज़रीन, जैसा आप सब जानते हैं कि हम हमेशा बलूचिस्तान की बात करते हैं और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है हमेशा उस पे बात करते हैं, और जो डेवलपमेंट के काम होते हैं हमेशा उन पे भी बात की है। लेकिन नाज़रीन, बलूचिस्तान में ये जो 2-3 दिन से मतलब जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, साथ ही साथ केपीके साइड पे जो है वो हो रहे हैं, उससे आपको थोड़ा-सा आगाह करती चलूँ, आपको बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कल शाम को जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ था उसमें 30 के करीब जो फितनल ख़वारिज के दहशतगर्द थे औरकज़ई में और खुरम में उनको हलाक कर दिया है, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारे इदारों की। आपको बताऊँ कि अफ़वाज पाकिस्तान के जो जवान हैं उन्होंने 24 घंटे के अंदर फितनल ख़वारिज के दहशतगर्दों को हलाक किया और अपने जवानों का बदला लिया। ये हमारे जवानों का जो है वो जज़्बा है, ये हमारे इदारों का जज़्बा है कि वो कभी भी मैं कहूँ कि अगर दहशतगर्द हमारे जवानों को मारते हैं, तो उनका बदला जो है वो हम छोड़ते नहीं हैं। आखिरी साँस तक जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो बदला लेंगे। और एक और नाज़रीन बहुत बड़ी खबर आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे जो है वो एयर स्ट्राइक किया है, और एयर स्ट्राइक में मुफ्ती नूर वली मसूद के 2 जानशीं जो थे वो हलाक हो गए हैं। और जैसे रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं, मज़ीद इंशाल्लाह जो डिटेल्स होंगी वो तकरीबन 2:30 बजे के करीब जो डीजीआई इश्तियार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उनमें वो बताएँगे। आप सबको नाज़रीन बताती चलूँ, जो 2 उनके जानशीं थे उनका बताया ये जा रहा है कि एक का नाम कारी सैफुल्लाह मसूद था और दूसरे का नाम खालिद मसूद था। ये 2 जो थे वो हलाक हो गए हैं, और अफ़गानिस्तान में जो है काफ़ी मातम जो है वो बना हुआ है। लेकिन हमें समझ ये नहीं आ रही है कि पाकिस्तान ने जो है वो तंदूर वालों पे हमला किया है, लेकिन मातम जो है वो सिंदूर वाले मना रहे हैं। इनकी समझ जो है वो हमें नहीं आ रही है, समझ से बालातर है। और एक और नाज़रीन अगर बात आप सबको बताती चलूँ कि कल जो है अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा थे, अगर हम उनकी बात करें, मौलवी आमिर ख़ान, वो वहाँ पे थे, न्यू दिल्ली गए थे, उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई थी। और ऐसे लोगों की अगर हम बात करें नाज़रीन, कि हम ईरान की भी बात करते हैं, अफ़गानिस्तान की भी बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के मतलब एक इधर बॉर्डर है, एक इधर बॉर्डर है। इनको पाकिस्तान ने हमेशा एक भाइयों की तरह जो है वो रखा हुआ है। लेकिन अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि वो भाई जो हैं वो दहशतगर्दों के साथ जो है वो मिले हुए हैं, और जो ममालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करते हैं, जो अपनी प्रॉक्सीज़ जो हैं वो लॉन्च करते हैं, तो वो उनके साथ जो है वो मिले हुए हैं। और आप इसकी मिसाल जो है वो आप उस पिक्चर से जो है वो लगा सकते हैं कि कल इनके वज़ीर ख़ारजा थे वो अफ़गानिस्तान में थे, और उनकी मुलाकात जो थी वो इंडियन जो एक थे उनसे हुई थी। इस पे नाज़रीन हम बात करेंगे, गनी कागर साहब जो हैं आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो अगर हम सर औरंगज़ेब और खुर्रम की बात करें कि मतलब वहाँ पे 30 के करीब फिलहाल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द थे उनको हलाक कर दिया गया है, उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। इस बड़ी कामयाबी पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये यकीनन मेरे ख़्याल में एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में फितनल ख़वारिज के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इनके जो हाइडआउट्स निशाना बनाए गए हैं, उनको जिस तरह हलाक किया जा रहा है, उनको जिस तरह निस्त नाबूद किया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ उनके मज़मूम अज़ाइम जिस तरह वो नाकाम बनाए गए हैं, इस कार्रवाई के तसलसल में ये 2 जो कार्रवाइयाँ हैं ये यकीनन बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ थी। 30 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये एक पूरी की पूरी तश्कील थी बिल्कुल। टीटीपी की, जो कि यहाँ पे उनकी मूवमेंट ट्रेस हुई, और ये शायद इस गलतफ़हमी का शिकार थे कि ये अपने बिल्लू से नहीं निकल पाएँगे और वहाँ से फ़रार हो जाएँगे, पिछले जो उनके खुफिया रास्ते हैं वहाँ से। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उन पर जो वार किया है वो ऐसा वार था कि उनको भागने का मौका नहीं मिला, बिल्कुल। और वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज़ में सारे। बहुत बड़ा एक असले का कैप भी रिकवर हुआ है वहाँ से। ये वो असला था जो कि वही, जिस तरह हम अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बार-बार ये बताते रहे हैं, ये असलहा भी अब अमरीकी साख्ता प्रूव हुआ है, और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान उनके जो लिंक एस्टेब्लिश हुए हैं, वहाँ के जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिली हैं, मुख्तलिफ ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिनको देखकर उनकी इन्वेस्टिगेशंस में उसकी मज़ीद लीड भी मिली है। और मैं हमारे नाज़रीन के लिए एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट भी आपके सामने आज शेयर करना चाहूँगा। क्वेटा में जो हमला हुआ था, एक खुदकुश हमला, जिसमें हमारे क्वेटा में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर को दहशतगर्दों ने फितनल ख़वारिज की जानिब से निशाना बनाने की एक मज़मूम कोशिश की गई थी। उस हमले को भी जिस तरह नाकाम बनाया गया, तो फिर उस हमले के बाद जो इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पूरा का पूरा नेटवर्क ट्रेस हुआ है।
وہ لوگ جو ان کو ہینڈل کر رہے تھے، وہ لوگ جو اس حملے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، یہ تمام لوگ ٹریس ہوئے ہیں، ان کے ویئر اباؤٹ سامنے آئے ہیں، ان کے چینلز میں جو دیگر لوگ روپوش ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد جو روپوش کے لوگ ہیں دہشت گرد وہ بھی جلد پکڑے جائیں گے، اور ان کو یہاں پہ اپنے مظلوم عزائم کے لیے کوئی موقع انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے، جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ تو قندھار میں ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ سر یہ تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان نے افغانستان پہ جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کیا ہے، اور 2 کے قریب جو ان کے جانشین تھے، جو ٹی ٹی پی کے لیڈر ہیں، اگر ہم کہیں کہ نور ولی مسعود، ان کے 2 جانشین تھے، وہ ان کی ہلاکت کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ نور ولی مسعود کی بھی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہے، جب تک ڈی جی اسپار صاحب جو ہے اس کو کنفرم نہیں کرتے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب جو ایک میرے خیال میں کل ایک پکچر بھی کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر خارجہ جو تھے ان کے، وہ ہندوستان میں کھڑے ہوئے تھے، تو ایک بھائی کی طرح ایک ملک کو پال کے اور وہی آپ کے خلاف ہو جائے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے 2 اینگلز ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے وہ نیوٹرلائز بھی ہے کابل میں، افغان دارالحکومت میں۔ اس حوالے سے تو کئی مستند جو اکاؤنٹس ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اور ایک اسٹرائک ہے اس کے اندر یہ نشانہ بنائے گئے ہیں یہ تینوں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تینوں ہلاک ہوئے ہیں، جن میں نور ولی مسعود بھی شامل ہیں، یہ ٹی ٹی پی کے چونکہ سربراہ تھے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ 3 ہائی پروفائل ٹارگٹس جو نیوٹرلائز کیے گئے ہیں، تو طالبان تو یہ دعوے کرتے ہیں نا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کبھی نہیں ہوتی، تو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ لوگ استعمال کر رہے تھے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جہاں پہ روپوش تھا، یہ جگہ افغان فارن منسٹری نے ان کی ایک سیف ہاؤس کے طور پر ان کے لیے ارینج کی ہوئی تھی، وہاں پہ یہ روپوش تھے، اور وہاں پہ باقاعدہ ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی، اور جو ان کی قیادت ہے وہ کابل کے اندر ہمیشہ ان کی میٹنگز ہوتی تھی، اور پھر جہاں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ ایک پریسائز آپریشن ہے، اور اس آپریشن میں بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ دعویٰ تو کیا ہے، افغانستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کارروائی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ کارروائی نہیں ہوئی ہے، یہاں تک تو اس حملے کی یا جو جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کی تو وہ تصدیق کر رہے ہیں، لیکن اب وہ کنفیوز ہیں، وہ یہ تصدیق نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم کس طرح یہ بتائیں کہ ہمارے کابل کے اندر، دارالحکومت کے اندر، ہماری ناک کے نیچے اس طرح ہمارے ملک کے ہمسائے ملک نے اپنے دشمن کو نیوٹرلائز کیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہے، اور یہ تمام ملک دشمن قوتوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ وہ لوگ جب افغانستان میں پاکستان مخالف سرگرمی میں ملوث ہیں، چاہے وہ را کے اسپانسرڈ ہو، یا موساد کے اسپانسرڈ ہو، یا MI6 کے اسپانسرڈ ہو، ان کے لیے ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ پاکستان اپنے دشمن کو کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے وہ ملک کے باہر ہو، وہ جدھر بھی ہوں گے پاکستان انشاءاللہ ان کو نشانہ بنائے گا، اور عبرت کا نشان بنائے گا۔ بالکل سر، ایسے ہی جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ میں نے کہا کہ پاکستان نے جو ہے وہ آپریشن تندور جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے، اور تندور والوں کو نشانہ بنایا ہے، تو اس پہ جو سندور والے ہیں وہ کیوں ماتم کریں؟ کیونکہ بھارتی اکاؤنٹس ہیں۔ میرے خیال میں آپریشن سندور کو ہم آپریشن ودوا کہہ سکتے ہیں، یہ آپریشن ودوا اگر اسے کہا جائے تو شاید زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کو اس وقت بھی یہ ثابت کر کے دیا پاکستان نے کہ آپ کی جو اوقات تھی وہ ہم نے دنیا کو دکھائی ہے۔ آپ جو دعوے کرتے تھے کہ آپ ایشین ٹائیگر بننے کے دعوے دار تھے، آپ اپنی اکانومی کی بنیاد پر یہ دعوے کرتے تھے کہ شاید آپ بہت زیادہ طاقتور ہیں، آپ کے جو پاکستان مخالف دیگر جو عناصر ممالک ہیں ہمارے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ ان کی وہاں پر جو آنکھیں دکھا رہے تھے اس ریجن میں، ان کی وہ آنکھیں جو ہے وہ پاکستان نے نکال لی ہیں۔ لیکن سر بھارتی جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں کھل کے کہ مطلب وہ افغانستان کی حمایت کر رہے ہیں، یہ جو ٹی ٹی پی کے کمانڈر تھے ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ طرح کی جو خبریں ہیں وہ پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی پاکستان کی ڈپلومیٹک ون ہے، میرے خیال میں یہ ہماری جیت ہے، سفارتی جیت ہے کہ پاکستان نے اپنے سفارتی تعلقات اس حد تک استوار کیے ہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل نے اتنی زبردست پالیسی بنائی ہے پاکستان کی کہ اس ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے پاکستان نے نہ صرف اپنے سفارتی جیت یقینی بنائی ہے، بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان اس خطے میں امن چاہتا ہے، امن کے لیے کام کر رہا ہے، اور پاکستان نے اس ریجن کی سلامتی کے لیے بڑا جامع کینڈیڈیٹ کردار ادا کیا ہے۔ اب یہ جو ممالک ہیں، جو افغانستان ہے، انڈیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کچھ عناصر ہیں ریجن کنٹریز میں جو کہ روپوش ہیں، وہ بظاہر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ پاکستان کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ پاکستان کے حالات کیوں خراب کیے گئے ہیں، اس پہ ان کی متضاد جو رائے وہ سامنے آتی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ یہ اپنے انڈین جو اکا ہیں ان سے ملے ہیں، تو یہ تو یقیناً انہوں نے ملنا تو تھا،
یہ کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پہ جا کے ایک پیغام یہ دے سکیں. لیکن میں آپ کو اس کے ایک دوسرا پہلو بھی بتاؤں کہ ان کو بڑی عظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ جب وہاں پہ گئے امیر خان متقی جب ماسکو گئے ہیں, ماسکو میں ان کو بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ میسج دیا گیا ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ دوہرا معیار نہیں چلے گا. طالبان اپنے دوہرے معیار کو اب آگے برقرار نہیں رکھ پائیں گے. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دوہرا معیار رکھو گے تو پھر کنسیکوینسز جو ہوں گی, ڈائر کنسیکوینسز, اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا. کیونکہ رشیا اس ریجن میں جو کردار ہے وہ رشیا کا بڑا اسٹرانگ کردار ہے, بڑا اہم کردار ہے. اور رشیا نے ان کو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے جو امریکی مفادات ہیں اس کو اگر آپ اپنے لالچ کے لیے, اپنے ذاتی عزائم کے لیے آپ ان کے حوالے کریں گے تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس ریجن میں آپ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی. تو بلکہ پاکستان کے موقف کی تائید بھی ہے وہاں پہ رشیا کے اندر. اور ماسکو میں ان کو ایک پیغام یہ ملا ہے کہ طالبان کو افغانستان کے اندر, افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی سے پاک کرنی ہوگی. 4 وزرائے ملکوں کے وزرائے خارجہ نے پچھلے دنوں اس اجتماعی اعلامیے میں بھی یہ بات واضح طور پر کی تھی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ اس ریجن میں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور وہ اینٹی اسٹیٹ صرف اسی ریجنل کنٹریز کی نہیں ہے بلکہ ان کے جو اثرات ہیں وہ اس دنیا کے دیگر ممالک میں پڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے جس بنیاد پہ افغانستان پہ حملہ کیا, طالبان کی حکومت جس طرح ختم کی گئی, تو امریکہ تو بہت دور ہے. تو طالبان تو براہ راست ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اور اب یہ نور ملی وسود کی ہلاکت کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں, اللہ کرے کہ یہ خبر درست ہو. اور جو شواہد سامنے آ رہے ہیں اسے لگتا تو ہے یہی ہے کہ یہ خبر درست ہی ہوگی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے خلاف جو بھی سازشیں اس ریجن میں ہو رہی ہیں, جو دہشت گرد یہ سازشیں کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کے عزائم بھی ناکام ہوں گے. اور ان کو اب یہ واضح پیغام مل گیا ہے کہ ان کے لیے چھپنے کا کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی. سر لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ مطلب جیسے ہندوستان نے بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جنگ کی تھی, اور اس کے بعد جیسے ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی. ان کی ایک پائلٹ تھی شیوان کی, ٹھیک ہے, جیسے وہ ان کی خبر جو ہے انڈیا میڈیا چینل جو ہے وہ ان کی خبر بریک نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب یہ افغانستان جو ہے وہ نور ولی مسعود کی خبر بھی اسی لیے بریک نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ بریک نہیں کر رہے, یہاں پہ یہ بریک نہیں کر رہے؟ دیکھیں اس میں انہوں نے کہا تھا نا کہ ٹی از ویری فینٹاسٹک, تو یہ بھی وہ چائے والی بات ہے. چائے جب ان کو فینٹاسٹک لگتی ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ اچھی ہے, لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ چائے اچھی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے چائے اس وقت ان کو اچھی نہیں لگتی جب ان کو اپنی ناکامی ثابت کرنی پڑتی ہے. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان نے ان کو ان کی اوقات دکھا دی ہے, دنیا بھر میں ان کو رسوا کیا گیا ہے. پوری دنیا میں انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے, انٹرنل کنفلکٹ جو ہیں ایکسپوز ہوئے ہیں. اور یہ ایکسپوز ہوا ہے, یہ رول ایکسپوز ہوا ہے کہ وہ ہمسائے ممالک میں اپنے مفادات کے لیے کس طرح بدامنی پھیلا رہے ہیں. آپ نے کینیڈا میں دیکھا ان کا رول ایکسپوز ہوا, ایون یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر ان کا رول ایکسپوز ہوا ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ابھی مودی کی اوقات سمجھ ان کو آ گئی ہے. اب دیکھیں نا ٹرمپ نے ان کو اگنور کیوں کیا ہے, ٹرمپ ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, اسی لیے وہ اپنے مضمون جو نظریات ہیں ان کے بل بوتے پر وہ دعوے کرتے ہیں. اور ٹرمپ کی اگنورنس کی وجہ سے ٹرمپ نے جس طرح ان کو سائڈ لائن کیا ہے, اب یہ اسرائیل کے ساتھ اپنے جو ہے تانے بانے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنے لنکس بنانے کے چکروں میں, لیکن وہ لنکس بھی کوئی نہیں بننے کا, ان کا کوئی حل نہیں نکلنے والا. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے اس خطے میں سلامتی کے لیے بڑا شاندار رول پلے کیا, اور پاکستان نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اور امت مسلمہ کے لیڈر نے اپنی لیڈرشپ کا جو ایک عزم ہے وہ ثابت بھی کیا ہے. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا قیادت جو ہے وہ امت مسلمہ نے اس کو اپروو اس کو دیکھے گی, اس کی تائید کرے گی آگے بھی جا کے. اور انشاءاللہ یہ کوئی بھی جرت کوئی نہیں کر سکے گا کہ پاکستان کے خلاف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دے سکے. انشاءاللہ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ غنی کاکڑ صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے. ان کی خبریں جو تھیں یا باتیں جو تھیں وہ آپ سب نے سنی کہ انہوں نے بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں, چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے کی ہوں چاہے وہ ہندوستان کے حوالے سے کی ہوں. ناظرین دیکھیں جو ٹی ٹی پی کے لیے پاکستان کا ایک میں کہوں کہ ایک بات ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ مطلب جتنے بھی دہشت گرد ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ہیں چاہے وہ فتن ہندوستان کے ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں, ہلاک تو وہ ہوں گے لیکن ناظرین ان سے جو بدلہ لیا جاتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور جیسے چیز کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر افواج پاکستان کے جوانوں نے اپنے جوانوں کا بدلہ جو ہے وہ لیا ہے. جتنے بھی فتن خوارج کے دہشت گرد ان سے بھی لیا ہے, اور افغانستان بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ناظرین ڈی جی ایس پیار کی جو باتیں تھیں ان میں سے ایک بات میں یہاں پہ جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے بڑا اچھا کہا تھا کہ ایک پاکستانی کا خون جو ہے وہ 1000 افغانیوں سے مقدم ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی جتنے بھی ہمارے جوان ہیں چاہے وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ فوج پاکستان کے جوان ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارے لا انفورسمنٹ کے ہوتے ہیں, ان سب کا خون جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مقدم ہے. اور
افغانی جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچیں گے. اور ایک بہت انشاءاللہ بریکنگ نیوز جو ہے وہ آپ لوگ کو سننے کو ملے گی کہ مفتی نور ولی مسعود جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. یہ آفیشیلی بات جو ہے وہ کنفرم کریں گے انشاءاللہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب. 2:30 بجے ان کی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہے وہ آپ ضرور دیکھیے گا, ان کی بات جو ہے وہ آپ سنیے گا. پاکستان جو ہے وہ ہر محاذ پہ جو ہے وہ لڑے گا, اپنے دہشت گردوں کے خلاف بھی لڑے گا اور ان ملکوں کے خلاف بھی لڑے گا جو پاکستان میں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.